बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुकम्मल तौर पर कोशिशें जारी रखे हुए है। तालिबान के साथ जो मुलाकात हुई है DGISI की और दौरे काबिल जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है और पाकिस्तान जो है वो काबिल भरोसा दोस्त है और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करते हैं, ऐसा कहा गया तालिबान रहनुमाओं की जानिब से। जबकि DGISI कहते हैं कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा और तालिबान शुरा की क़यादत जो है उसकी दावत पर यह दौरा हुआ और साथ ही साथ पाक अफ़गान इक़्तिसादी, तजारती और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं इसके ऊपर मुशावरत भी हुई और इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। इस हवाले से आज की प्रोग्राम में हम भी बात करेंगे और टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से एंटोनियो गुतेरेस से, और उनसे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये गुजारिश की है कि आलमी बरादरी जो है वो अपना खुलकर मौक़िफ़ पेश करे और अपना मुस्बत किरदार अदा करे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए, क्योंकि 40 साल के जो तनाज़ा है इसको ख़त्म करने का जो मौका है वो हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो पाकिस्तान हमेशा से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की कोशिशों को जो है वो बरूए कार लाने के लिए तैयार है और कोशिशें जारी भी रखे हुए है। जबकि कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो आर्मी चीफ का बयान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि फ़ौज कश्मीर के कॉज के साथ खड़ी है और हमेशा हमायत जारी रखेंगे और साथ ही साथ अली गिलानी साहब इस दुनिया से गए तो उनकी वफ़ात और उनकी वफ़ात के बाद भी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा गूंजता रहा और उसकी गूंज का इतना असर जो है वो भारत पर हुआ कि भारत जो है खौफजदा है। जिस तरह से उनकी तदफीन का मामला हुआ इसी तरह से भारत ने अब उनके ख़ानदान को भी तंग करना शुरू कर दिया है और उनके लिए बहुत सी रुकावटें पैदा कर दी हैं, मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और टेलीफोनिक राब्ता एक और भी हुआ है और वो टेलीफोनिक राब्ता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शहबाज शरीफ साहब के साथ। और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि आप अपोजिशन लीडर हैं, बाहर निकलें, अपना किरदार अदा करें, लोगों को मुतहर्रिक करें। तो इस टेलीफोनिक राब्ते को भी देखेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बड़े ही तुंदो तेज़ जुमले थे और वो मौलाना के ख़िलाफ़ भी थे और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी थे, मियाँ बरादरान के ख़िलाफ़ भी थे। तो इनके असरात क्या मुरतब होंगे और दोबारा से क्या ये आपस में मिल बैठ पाएंगे या अपोजिशन जो है एक पेज पर आपको इकट्ठा होते हुए नज़र आती है या नहीं आती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो फुर्तियाँ हैं और दौरे मुल्तान जो है और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए मुसलसल जो खुशखबरियाँ हैं वो वाज़े होती चली जा रही हैं। अभी दो और जो टिकट होल्डर्स हैं दो जमातों के वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो PP का ये मुतहर्रिक किरदार और विकटें गिराने का जो सिलसिला है वो कब तक जारी रहेगा, कैसे जारी रहेगा। जहांगीर तरीन खान के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर तस्दीद कर दी हमारे कोई राब्ते नहीं, हम किसी तौर पर भी शामिल होने की बातें नहीं हैं, लेकिन इनडोर क्या बातें हो रही हैं और आउटडोर क्या मंजरनामा दिखाया जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इनाम बट जो हैं हमारे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी, इनाम बट वर्ल्ड बीच रेसलिंग के अंदर जो है फाइनल जीत चुके हैं। रेसलिंग सीरीज के अंदर उन्होंने फाइनल जीता, गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम रहा। और इसी तरह अगर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के सरबराह जो हैं और पाकिस्तान के रहनुमा जो हैं इस तरह हमारे खिलाड़ियों की सरपरस्ती करते रहें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ होंगी। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराऊँ तो जनाब राजा नज़ीर एडवोकेट साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तो नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया। DGISI के दौरे से बात शुरू करेंगे। अफ़गानिस्तान का दौरा, तालिबान क़यादत पर ये मुलाकातें हुई हैं और पाक अफ़गान इक़्तिसादी, तजारती और सिक्योरिटी के जो मौज़ूआत हैं वो ज़ेर बहस भी रहे और पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के लिए अमन का किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, रहा है, रहेगा। इस पूरे सिनेरियो में दुनिया को जो मैसेज जा रहा है अमन के हवाले से क्या कहेंगे? जी एहसन, देखें इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है इंतहाई अहम जो है वो मराहल से गुज़र रहा है। अफ़गान कौम जो है इंतहाई अहम मराहल से गुज़र रही है और ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अदारों ने हमेशा अपने भाइयों का साथ दिया और इस मौके पे तालिबान शूरा की दावत पे DGISI का जाना मैं कहता हूँ ये दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए इंतहाई पॉजिटिव साइन है और ये फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है उसको भी वाज़े कर रहा है। जी, उसकी स्ट्रेटजी को वाज़े कर रहा है कि दोनों अक़वाम, दोनों ममालिक मिल के आइंदा इलाके में क़याम अमन के लिए,
کہ ہم اس علاقے کے استحکام کے لیے کیا اسٹریٹجی رکھتے ہیں اور کیا پلان رکھتے ہیں، یہ بڑا اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے آپ دیکھیں کہ لاسٹ نائٹ سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ انڈین میڈیا کو اگر دیکھیں تو وہاں انڈین پہ میڈیا کیا تو بہت سے مڑوڑ اٹھ رہے ہیں، وہاں پہ تو آگ جل رہی ہے. وہ تو پہلے ہی اس بات پہ تھے اور پاکستان کے کردار سے وہ خائف تھے اور اب تو مزید خائف ہوں گے. جی احسن، آپ یقین کریں کہ رات کو اگر انڈین میڈیا کے اینکرز اور ان کے اینالسٹ کو دیکھیں تو ان کی تو منہ سے جاگیں نکل رہی ہیں بول بول کے کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. لیکن دیکھیں یہ وہ جو دراڑ دو اتنا پیسہ لگایا اتنی انویسٹمنٹ کی پاکستان کے خلاف اور خطے کے امن کو سبوتاش کرنے کی کوششیں کی، لیکن سب کے سب رائے گاں چلے گئے. اور یورپی یونین نے بھی اب تو کہہ دیا کہ جو وہ چاہتا ہے ویسا نہیں ہوگا، چین کی جگہ کبھی بھی انڈیا نہیں لے سکتا. جی ایسا دیکھیں جو پلاننگ اور جو کنسپائریسی انڈین ہندو بنیا اور ان کے انسٹیٹیوشنز کر رہے تھے انہیں منہ کی کھانی پڑی. اور دیکھیں دو بھائیوں کے درمیان جو دراڑ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ DGISI کا دورہ ہمارے ریلیشنز میں ایک پیک ہے اور جو یہ شو کر رہا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر جو ہے اس ریجن کا ہے، اس علاقے کا ہے، مسلم امہ کا ہے اور اس علاقے کے مسلمان بھائیوں کا ہے. اور پاکستان آرمی کے عزم کی غمازی بھی کرتا ہے. جیسے DGISI نے یہ بھی کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ بہتر ہو جائے گا. تو ہم یقین بھی رکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی انشاءاللہ احسن بالکل ہوگا، کیونکہ ہمارے اداروں نے، ہمارے ملک نے، ہماری قوم نے بہت بڑا رول ادا کیا. اپنے بھائیوں کے شولڈر ٹو شولڈر ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے. اور آج دیکھیں کہ آج اگر ان کی یہ کامیابی ہے تو اس کامیابی میں وہ تنہا نہیں ہے، اس میں ہم پاکستانی بھی برابر کے شریک. اور اس بات کا وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے لیے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی قسم کی مشکلات بھی کھڑی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جیسے کہ اشارتاً باتیں بھی کی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس، ان کو بھی لوپ میں لیا، ان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور کہا کہ عالمی برادری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور مثبت کردار ادا کرے. 40 سال کا جو تنازع ہے اس کو ختم کرنے کا وقت ہے، یہ نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے. عالمی برادری جو ہے وہ ابھی بھی سوچ بچار میں ہے اور تشویش کا شکار ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ان کی سوچ کو بدل پائیں گے؟ دیکھیں جس طرح کے سائنز اور جس طرح کے سٹیپس ابھی تک طالبان وہاں پہ لے رہے ہیں اس کے بڑے پازیٹیو ایفیکٹس آ رہے ہیں اور وہ نگیٹ ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو سوچتی تھی. اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یوں شو کیا جا رہا تھا کہ جسٹ جیسے طالبان نے وہاں پہ قبضہ کر لیا. اب دیکھیں کہ وہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ لا رہے ہیں اس میں وہ ہر گروہ کی ان کی کوشش ہے کہ وہ آن بورڈ لیا جائے. اور یہ جو ہے یہ ان کے مین جو موقف کی ہے وہ نفی کرتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ پہ یہ تھا کہ جو فیمیل اور جو ہیومن رائٹس کے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں اس میں ان کے ریزرویشنز تھیں. لیکن انہوں نے آتے ساتھ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جو فیمیل جن اداروں میں کام کر رہی تھی پراپر پردہ کے ساتھ وہ اس کام کو جاری رکھیں گی اور اس کے لیے پراپرلی انہوں نے پالیسی اناؤنس کر دی ہے اپنی. اسی طریقے سے باقی انٹرنیشنل جرنلسٹ کے لیے، باقی جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں اس کے لیے، ایون کہ دیکھیں کہ اس سے پہلے وہاں پہ پروٹیسٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، لیکن کل دیکھیں کہ وہاں پہ فیمیل نے اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کیا. حال دو کہ وہاں پہ ایک سٹیج پہ انہیں شیلنگ کرنی پڑی، لیکن اب وہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پروٹیسٹ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ سارے بڑے پازیٹیو سائن ہیں. اور وہ جو ویسٹرن ورلڈ جس حوالے سے جس طریقے سے طالبان کے بارے میں سوچ رہی تھی ویسا نظر نہیں آ رہا. اچھا ویسا نظر نہیں آ رہا، لیکن وقت لگے گا تسلیم کرنے میں بھی. اور جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ کس طرح کا کردار رہا ہے. بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو فوج اور آرمی چیف کے بیان کو لے کر چلیں گے، بات کریں گے، کیونکہ فوج جو ہے وہ کشمیر کاز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ حمایت جاری رکھے گی. اور علی گیلانی صاحب کی جو اس دنیا سے جانا ہے اس حوالے سے تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. DGISI کا کابل کا دورہ اور بھارت کے پیٹ میں جو ہے مڑوڑ تو اٹھیں گے ہی، لیکن اگر کشمیر کاز کے حوالے سے بھی بات کریں تو آرمی چیف کا بیان جو ہے کشمیر جو ہے کاز کے لیے ہمیشہ پاک فوج جو ہے وہ متحرک ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیشہ حمایت جاری رکھے گی. نذیر صاحب، آرمی چیف کا یہ بیان انتہائی خوشائند بھی ہے اور کشمیریوں کے لیے آواز بھی ہے اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے کشمیریوں کے ساتھ موجود
ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ علی گیلانی صاحب کی رخصت کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ ان کے جانے کے بعد بھی پاکستان ہمارا ہے کا جو نعرہ ہے وہ، اور ہم پاکستانی ہیں کا جو نعرہ ہے وہ جاری رہا، اس کی گونج سنائی دی، اور جو مشکلات کھڑی کر دی گئیں سید علی گیلانی صاحب کے خاندان کی، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ بھارت کتنا خوف زدہ ہے. جی احسن، بالکل. دیکھیں کابل سے لے کے کشمیر تک کے اگر حالات اور ان کڑیوں کو ملائیں تو بھارت کو وہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اب وہ جو کشمیر پہ جو انہوں نے مظالم کیے، جو ظلم اور زیادتیاں کی، اس کا وہ خمیزہ بھگتنے کا ٹائم ان کا آ گیا ہے. اور اس سینیریو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے انتہائی خوش آئند ہے. یہ صرف آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کی آواز ہے، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور یہ قوم کبھی بھی اپنی شاہرگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور حالات کچھ بھی ہوں، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہی. سید علی گیلانی ایک بہت بڑا باب تھا، ایک بہت بڑی سٹرگل کا سیمبل تھے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وہ جاتے ہوئے بھی یہ پیغام چھوڑ گئے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی تدفین کے وقت وہ نعرے لگے، اور ہندو دنیا اس وقت اس خوف کا شکار ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس نعرے سے، اس تدفین سے اور پاکستانی پرچم میں لپٹی ان کی ڈیڈ باڈی سے وہ اتنے خائف ہوئے کہ انہیں پرچے درج کرانے پڑے. وہاں پہ انہوں نے FIR درج کرائی، وہ خائف ہیں، لیکن ہندو دنیا یہ سن لے کہ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ آپ کے پرچے، آپ کے مظالم، آپ کے ظلم و ستم کرنا، لوگوں کو لاپتہ کرنا، وہاں کے نوجوانوں پہ زیادتیاں کرنا، وہ باب اب ختم ہونے کو ہے. کہ اب خطے کے، اب ریجن کے جو حالات ہیں انشاءاللہ وہ بدل رہے ہیں، اور وہ زیادہ دیر تک کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ظلم جو ہے وہ ہمیشہ روا نہیں رکھا جا سکتا. کبھی نہ کبھی ظلم جو ہے وہ اس کی آخری حدوں کو جب چھوتا ہے تو وہ ختم ہو کے ہی رہتا ہے. اور حالات بدل بھی رہے ہیں، اور کوشش بھی یہی ہے تمام کہ خطے کے اندر امن و سکون ہو. انٹرنل حالات کی بات کریں گے. ٹیلی فونک رابطے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو انہی ٹیلی فونک رابطوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، باہر آئیں، لوگوں کو متحرک کریں. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب لوگوں کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کا بیانیہ جو ہے، نون لیگ کا بیانیہ، وہ ابھی تک بڑا مبہم سا نظر آ رہا ہے. وہ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. PDM میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں. اور دوسرا، شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تعلقات کہاں تک ہیں؟ دیکھیں احسن، اس وقت اپوزیشن کا آپس میں ملنا انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر حکومت اور اپوزیشن کا اپنا اپنا رول ہے. اور اس وقت جو ابھی ٹائم آ رہا ہے، کمنگ جو ٹائم ہے، اس میں بہت سارے اداروں کے اندر اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، اور وہ جو آئینی اپوائنٹمنٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس، اس میں حکومت اور اپوزیشن کی ڈیلیبریشن اور ڈسکشن ہونی ہے. تو اس کے لیے ایک تو وہ ضروری ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹائم گزر رہا ہے، جو الیکشن ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے 2023 کا. تو 2023 کے الیکشن کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے جو متنازع ہے. اپوزیشن اس پہ ریزرویشنز رکھتی ہے. اپوزیشن کا خیال ہے کہ شاید وہ الیکشن جو الیکٹرانک مشین کے ذریعے کرانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، وہ شاید نیکسٹ الیکشن کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ ساری باتوں پہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ دو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. وہ جب تک مل کے نہیں بیٹھیں گی، کوئی ڈسکشن نہیں کریں گی، تو ان کی ڈویژن کا فائدہ پھر حکومت لے گی. اور وہ اپنے جو ایجنڈا اور اپنے جو کام ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں، اپنے جو طریقہ کار ہے ان کا کام کرنے سے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. اس پہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں انہیں بیٹھ کے تعمیری آپس میں بھی بات کرنی چاہیے، اور ایک یونانمس جو ہے وہ اسٹریٹجی رکھنی چاہیے، تاکہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور جو آگے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جو اصلاحات ہونی ہیں
وہ پوری قوم کے لیے ہونی ہے، تو اس میں میرے خیال میں پراپر ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. پراپر ڈیلیبریشن کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہی ہے کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ حکومت کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں بڑی کمزور قسم کی اپوزیشن اور بڑی نالائق اپوزیشن ملی ہے اور وہ ابھی تک ہمارا کچھ نہیں کر سکی. تو یہ دوسری طرف جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ابھی کچھ دنوں پہلے کے بیانات آپ دیکھیں، اور مولانا فضل الرحمان ناز صاحب کے جو پیپلز پارٹی کے لیے بیانات ہیں وہ آپ دیکھیں، تو کیا یہ بیانات اپوزیشن کے استحکام کو کمزور کرنے میں کردار ادا نہیں کریں گے؟ دیکھیں احسن، جہاں تک یہ بات کہ حکومت کا یہ موقف کہ اپوزیشن بہت کمزور ہے، اور اس حوالے سے جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں نا وہ روایتی عریفوں پر مشتمل ہے، کہ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے اپوننٹ رہی ہیں اور آئندہ رہیں گے بھی. تو آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں کچھ پوائنٹس پہ ایگری ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں ایک معجزہ ہوتا ہے کہ جو شدید آپس میں اختلافات رکھتے ہیں وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ پوائنٹس پہ ایگری ہوں. تو میں یہ اس کو اس حوالے سے نہیں سمجھتا کہ جس طرح حکومت اسے دیکھتی ہے یہ، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک دو ادوار ایسے آئے کہ جس میں جب بھی یہ جماعتیں متفق ہوئیں اپوزیشن کی، انہوں نے ٹھیک ٹھاک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا، چاہے وہ ایکسٹرنل ان کے پروٹیسٹس ہوں، یا جب بھی انہوں نے ابھی جو سینٹ کے اندر حزب اختلاف کا جو الیکشن تھا اس میں دیکھیں کہ جہاں پہ انہوں نے یونٹی شو کی، کتنا پریشر ڈیولپ کرنا ہوا. پھر ایک سٹیج ایسا آیا کہ حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، بالکل لینا پڑا. یہ بہت بڑا پریشر تھا. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی لیکن ابھی وہ پریشر جو ہے وہ مکمل طور پہ ریلیز ہو چکا ہے، حکومت جو ہے وہ بالکل مزے میں جی رہی ہے. اصل اس مزے میں جینے کی ایک اپوزیشن جماعتوں کی یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیورنس میں پریکٹیکلی ناکام ہو چکے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور ایزی کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. اور اس میں جو انہیں ٹائم مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اور نظر سے انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن کا ایک موقف ہے کہ یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، وہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. کیونکہ ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعداد و شمار تو یہ اکنامکس کے حوالے سے، لیکن اگر آپ کے اعداد و شمار یہ ہیں، آپ کی اکانومی اتنی سٹرونگ ہے، آپ کے ریزروز اتنے ہیں، تو پھر یہ روزمرہ کی چیزوں کو آپ سستا کیوں نہیں کر پائے؟ اس کا مطلب کہ آپ دورے نالائق ہیں کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پہلی بات ہے کہ جو حالات بدل نہیں پائے، پہلی بات ہے کہ وہ ویسے نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ آپ کے ریزروز یہ ہیں، آپ کے اکانومی اتنی سٹرونگ ہے، تو آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیانات میں تضاد ہے اور ڈیلیور نہیں کر پا رہی موجودہ حکومت، اور یہی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے ناظرین، بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پھرتیوں کے حوالے سے بھی بڑی وکٹیں گرا رہے ہیں آج کل وہ، اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین کی وکٹ گرا پائیں گے یا نہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین. ٹیلی فونک رابطوں پر باتیں ہو رہی تھیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پھرتیوں کا ذکر کیسے نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں آج کل دوروں پر بھی ہیں، دورہ ملتان انہوں نے کیا اور بہت زیادہ پذیرائی ملی اور بہت زیادہ جیالوں نے ان کا استقبال بھی کیا، اور مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خوشخبریاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اور نذیر صاحب پی پی نے 2 وکٹیں اور بھی گرا دیں، اس سے پہلے بھی پنجاب کا دورہ کیا تھا جب، تو جنوبی پنجاب کا تو بڑی وکٹیں گرا کے آئے تھے. اب 2 بڑی پارٹیوں کی اچھی خاصی بڑی وکٹیں انہوں نے گرائی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی وکٹیں گرانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو چل نکلا ہے، تو کیا آئندہ آنے والے انتخابات میں یہ کتنا ٹف ٹائم دیں گے موجودہ حکومت کو؟ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے. یہ تب کا ہے کہ جب یہاں پہ دھول اڑ رہی تھی تبدیلی کی، اور قائم علی شاہ کی گورنمنٹ کے بعد مراد علی شاہ آئے. اب دیکھیں کہ اس وقت سے لے کے مراد علی شاہ صاحب کو دیکھیں، ان کی کیبنٹ کو دیکھیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے تھر کے اندر کاموں کو دیکھیں، پھر جو ہاسپٹلز بنے، ہارٹ کے ہاسپٹلز، لیور ہاسپٹلز، پھر جو ابھی دیکھیں ریسنٹ انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا. یہ سارا اگر سینیریو دیکھیں تو یہ بڑا ورکنگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی چل رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جس طرح آپ سندھ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کام انہوں نے بے شک کیے ہیں اور بہت ہی اچھے خوشائند کام ہیں، لیکن وہاں کی دادوں کی گلیوں کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اب دیکھیں یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن دیکھیں کہ وہاں کے عوام نے اگر ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہے. اور ایسے چاہے باقی جتنا مرضی کہتے رہیں کہ یہ دھاندلی کے ذریعے سے اور وہ اجارہ داری کے ذریعے سے. دیکھیں کہ تبدیلی کی جو ہوا چلی
وہ بھی ان لوگوں کو افیکٹ نہیں کر سکی. تو میننگ دیئر بائی کہ ان کی کوئی نہ کوئی پرفارمنس ہے, لوگوں کو انہوں نے سیٹسفائی رکھا ہوا ہے. تو یہ جو اب جو ریسنٹ ویو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جس میں بلاول اس وقت جنوبی پنجاب کے اندر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پیچھے اگر تھوڑا سا آئیں تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی نئی جو سیٹ اپ ہے, نئی آرگنائزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی لے کے آئے, جس کے راجہ پرویز اشرف صاحب کر رہے ہیں, جو خود آپ کو پتہ ہے کہ اپنے حلقے کے اندر اور اس پٹھوار کے اندر انہوں نے کتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کیا, اور وہ تبدیلی کا جو دھول جس وقت اڑ رہی تھی اس دور میں بھی انہوں نے اپنی سیٹ کو سنبھالا اور قائم رکھا. تو اس وقت قیادت ان کے ہاتھ ہے, اور ابھی جو ٹیم لے کے آئے انتہائی مؤثر ٹیم لے کے آئے بلاول, اور اس کے اثرات ٹیم تو پہلے بھی مؤثر ہی تھی. قمر زمان کائرہ صاحب بھی بڑا نام ہے, منظور صاحب بھی بڑا نام ہے, تو ٹیم پہلے بھی مؤثر تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اب جو مزید ایک نئی کمک کہہ لیں, جو ایک نئی پوزیشن کھلاڑی کی انہوں نے کی ہے. آج کل چونکہ پی ٹی آئی کا دور ہے تو چلو کھلاڑیوں اس زبان میں ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کھلاڑی بہت اچھا بھی ہو نا تو کھیل کھیل کے تھک جاتا ہے, اچھا تو اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. تو یعنی انہیں تھوڑا سا آرام دیا ہے, اور ایک نئی جو ہے ٹیم لے کے ہیں, اور نئی ٹیم آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے کہ جنوبی پنجاب سے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگوں نے شمولیت اختیار کرنا شروع کی. اب دیکھیں آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی, میں اسی طرف آ رہا ہوں, ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جہانگیر ترین خان صاحب ایک بڑی وکٹ ہیں, کیا وہ گرا پائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ جہانگیر ترین گروپ کو حکومت سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, مرات ہوتی ہیں, حلقے کے لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے, ان کے کام کاج ہوتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کو ایسا وہ اوپن کر سکنے کے قابل ہو. لیکن جو تردید تو کرنی پڑتی ہے, اب ظاہری بات ہے وہ حکومت میں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ حکومت میں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی ایسے ہے. اچھا, میرے خیال کے مطابق ان کے آپس میں پیپلز پارٹی سے رابطے ہیں, اور ابھی وہ ٹائم نہیں ہے. بیک ڈور جو معاملات ہیں وہ چل نکلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے آپ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے کہ یہ بیانات جو ہیں کلیئر ہوں گے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوں گے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے یہ اعلان کرتی رہی کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں, لیکن کسی نے مانا نہیں. لیکن جب پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آ کے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائے گا پی پی کا کتنا بڑا کردار رہتا ہے اور حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انعام بٹ جو ہیں ہمارے کھلاڑی, ورلڈ بیچ ریسلنگ ہوئی کی سیریز ہوئی, اس میں وہ جیتے اور انہوں نے فائنل جیتا, گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا. تو ضرورت اس امر کی ہے, جس طرح انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, تو ہماری جو ہمارے سرپرست ہیں گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان تمام معاملات کو ڈیل کرتے ہیں, اور جو سیاسی قیادتیں ہیں, وہ بالکل ان لوگوں سے باخبر ہوتی ہیں. لیکن ان کی سرپرستی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی بہت ساری خوشخبریاں جو ہیں پاکستان کے لیے ہوں, ٹوکیو اولمپکس والا حال نہ ہو. دیکھیں احسن, بالکل ایسی خوشخبریاں ملنی چاہیے کیونکہ کھلاڑیوں کی حکومت ہے. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ کرکٹ کا انہوں نے کہا تھا الدو کہ میں وہ ٹیم لے کے آؤں گا کہ آپ دیکھیں گے. اچھا, لیکن ابھی تک ہم نہیں دیکھ سکے 3 سال میں کسی بھی فیلڈ میں. یہ تو اس بندے کی انڈیویجول جو محنت ہے اور اس کی ذاتی ایفرٹ ہے, اس نے ملک کا نام روشن کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ, اور اسپیشلی یہ گورنمنٹ, اس گورنمنٹ نے تو کہا تھا کہ ہم کھیل کے میدان میں ملک کا بہت سے لوگ جو ہیں وہ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں, انڈیویجولی ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن ان کو کسی قسم کی سرپرستی حاصل نہیں ہے. ٹویٹ کر دینا کافی نہیں ہوتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پرٹیکولر یہ جو گورنمنٹ ہے نا, اس کو ان کی سرپرستی کرنی چاہیے, کیونکہ خان صاحب خود جانتے ہیں سپورٹس کو, ان کے اپس اینڈ ڈاؤن کو, ان کے جو پلیئرز ہیں ان کے اکنامک حالات کو دیکھتے ہیں, ان کی ڈیفیکلٹیز کو دیکھتے ہیں, ان کی ٹریننگ کس طرح کی ہونی چاہیے, انہیں ساری ان حالات کا پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ان کی ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کا نام روشن ہو سکے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کھلاڑی ہیں وہ انڈیویجولی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سی خوشخبریاں پاکستان کے لیے لے کر بھی آئے ہیں, لیکن سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طریقے سے کھیل نہیں پاتے جس طریقے سے کھیلنا چاہیے. تو بہت ضروری ہے ان کی سرپرستی کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.